अस्सलाम वालेकुम क्लास नहम। आज बेटा हिस्सा नसर में कदर अयाज के नाम से आपका एक सबक है, उसको समझेंगे कि वो किस नोयत का सबक है, उसकी तशरीह करनी है तो किस अंदाज में करनी है। ठीक है, कदर अयाज जो सबक है ये दरअसल लिखा हुआ है कर्नल मोहम्मद ख़ान का। कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो उर्दू अदब में किस हैसियत से जाने जाते हैं। बेशक उन्होंने बहुत ज़्यादा अदब जो है वो तख्लीक नहीं किया, ज़्यादा कुछ तहरीर नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा वो यादगार के तौर पे है। ठीक है, कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं उनको अगर हम ये देखें कि वो बहैसियत अदीब कैसे हैं, वो कैसे अदीब थे। वो एक ऐसे फ़र्द थे जो एक सहाफ़ी भी थे, मतलब उन्होंने जो अखबार निकाला, रिसाला था, उसके अंदर जब वो तहरीर करते थे तो उसके अंदर भी एक अदबी शान, यानी कि उनकी तहरीर के अंदर ना एक रवानी, एक सलीका नज़र आता था उसके अंदर। फिर अगर हम देखें तो जैसा उनके नाम के साथ भी लगा हुआ है कि कर्नल मोहम्मद ख़ान, ठीक है, तो वो एक फ़ौज के साथ ताल्लुक़ रखते थे, उनकी एक वाबस्तगी थी फ़ौज के साथ। ये चीज़ें उन्होंने जो बाद में अपनी किताबें लिखी उसमें भी हम देखते हैं कि वो अपने फ़ौज के जो तजर्बात हैं वो अपनी किताबों में तहरीर करते हैं उसको। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना है। फिर अगर हम देखें तो आपकी जो खिदमात रही हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान की, वो फ़ौज में आप तालीम के डायरेक्टर के तौर पे रहे कि उनकी वाबस्तगी थी तालीम के साथ। और आपने बेशक कम लिखा, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो एक बेहतरीन लिखने वाले थे, जिसको लिखारी हम कहते हैं, कि उन्होंने जो कुछ भी तहरीर किया वो बेहतरीन लिखा। उनके जो उर्दू अदब है, ज़ाहिर पता हम इसमें बहुत से जो आपके नसर लिखने वाले हैं, बहुत से हमारे जो शुरा हैं उनको पढ़ते हैं, तो लिखा थोड़ा लेकिन मयारी लिखा, बेहतरीन लिखा उन्होंने। और आपको अदब के साथ एक इतनी मोहब्बत थी कि आप ये देखें छोटी सी उम्र में, 12 साल की उम्र में आपने जो है वो उस वक्त ही यहाँ तक कि हमदिया कलाम भी कहा आपने, और आपने जो है वो कहानियाँ भी लिखी, जिसमें सबसे पहली उनकी जो कहानी थी बिल्ली और चूहे के उन्वान से उन्होंने एक कहानी लिखी थी। तो आप ये देखें कि एक छोटी सी उम्र के अंदर एक इंसान कलम उठाता है, कुछ लिखता है, तो और फिर वो बहुत बड़ा नाम पा जाता है अदब में। तो उनकी अदब के अंदर के साथ एक मोहब्बत थी। ठीक है, फिर उनकी कुछ हम देखते हैं कि किताबें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। उनकी सबसे पहले जो है वो बजंग आमद लिखी उन्होंने, फिर है बसलामत रवि, फिर है बज़्म आरायाँ। ये 3 जो हैं वो उनका जो है वो अदबी सरमाया है जो उन्होंने तहरीर किया। अब हम ये देखते हैं कि आपकी किताब के अंदर जो सबक दिया गया है कदर अयाज, ठीक है, वो किस नोयत का सबक है। आप ये देखो कि कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं उन्होंने ये सबक लिखा, ये एक इंशाइया है। ठीक है, इंशाइया वो चीज़ होती है कि आप ये देखें कि एक मज़मून लिखा जाता है जिसमें हम दलाइल देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हम चीज़ें उसके अंदर बयान कर देते हैं। लेकिन इंशाइया एक ऐसी तहरीर होती है जो बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो एक मज़मून है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा मज़मून होता है कि जो इसमें तमाम तर बहस ज़रूर की जाती है। एक तरह से हम इसको एक ऐसा मज़मून कह सकते हैं कि जिसके अंदर लिखने वाला जब कोई बात लिखता है वो एक मज़मून लिखता है, लेकिन उसमें वो जो पढ़ने वाला होता है ना उसके ऊपर थोपता नहीं है कुछ भी, बल्कि वो जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर ये बात छोड़ देता है कि वो ख़ुद इसमें से नतीजा अख़ज़ कर ले। ठीक है, उसको पढ़ें, उसके सारे मज़मून को पढ़ के फिर वो ख़ुद सोचे। एक सवाल छोड़ देता है लिखने वाला, एक जिसको हम कहते हैं कि कोई स्पेस दे देता है, थोड़ा सा नुक्ता नज़र जो मज़मून को, इंशाइये को पढ़ने वाला होता है वो ख़ुद सोचे कि हाँ इससे मैं क्या नतीजा अख़ज़ करता हूँ। ठीक है, तो कदर अयाज जो है वो दरअसल एक इंशाइया है, एक ऐसा मज़मून है जिसको जब हम पढ़ते हैं, हम उससे जो सबक लेते हैं, हम उसमें जो उसका मकसद होता है उसको अच्छे तरीके से हम समझ लें तो हमें जो है वो हम उससे नतीजा ख़ुद अख़ज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन इंशाइया है जो आपके निसाब में शामिल है। अब कदर अयाज को, अब आप ये देखो कि जब आपने ये सबक पढ़ना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसके उन्वान का पता होना चाहिए कि वो दरअसल है क्या चीज़।
باقی تو آپ یہ دیکھیں بیٹا، یہ ایک کہانی ہے، آپ اس کہانی کو پڑھو گے، اس کے اندر آپ کو واقعات نظر آئیں گے، لیکن بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو تشریح کرنی ہوگی، بے شک آپ کی تشریح کتنے بھی نمبر کی ہوتی ہے، جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے جب اس کے مصنف کو پڑھ لیا کہ مصنف دراصل کب سے اس کا ادب کے ساتھ لگاؤ رہا، لکھتے رہے وہ، ان کا اردو ادب میں کیا مقام ہے، کیا نام ہے، اور پھر اس کے بعد اس سبق میں ہمیں کیا نظر آتا ہے، تو تشریح آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیں، کہانی آپ کے سامنے ہوگی، یہ ساری چیزیں پس منظر ہوگا، آپ ان کو اپنی تشریح کا جب حصہ بنائیں گے تو آپ کی تشریح اچھی ہوگی۔ عام طور پہ تشریح میں نمبر نہیں آتے زیادہ، لیکن جب آپ تشریح کو ایک جس کو کہتے ہیں نا انٹروڈکشن کے ساتھ، ایک تعارف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ وضاحت کرو گے تو آپ کو تشریح انشاءاللہ اچھے نمبر دے گی۔ اب ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں اس کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قدر ایاز جو سبق ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عنوان دیکھیں 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے کیا کہا؟ قدر، اس کے بعد کیا ہے؟ ایاز۔ ہمیں پہلے اس کو سمجھ لیں گے۔ قدر سے مراد آپ یہ دیکھیں نا کہ قدر و منزلت ہے، کسی کا کتنا وقار ہے، کتنی عزت ہے، کتنا مرتبہ ہے، معاشرے کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ سٹیٹس ہے اس کا، وہ ساری چیزیں کس کے معنی میں آ جائیں گی؟ قدر کے معنی میں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایاز سے کیا مراد ہے۔ ایاز کے معنی کو اگر ہم دیکھیں تو ایاز سے مراد بیٹا ہے ہوا کا جھونکا، ٹھیک ہے، ایک ہوا کا جھونکا جو انسان کو تسکین دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایاز جو ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ میں محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام جو تھا وہ ایاز تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کتنے غلام تاریخ میں ہو گزرے، لیکن آپ وہ جو ایاز ہے وہ کس وجہ سے ایک مرتبہ پا گیا جس کو ہم ایک غلام کو ہم کتنی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، ہم ایک چھوٹے درجے کا انسان سمجھتے ہیں، لیکن وہ غلام کتنا خاص ہو گیا، کس وجہ سے؟ اپنے اچھے عمل کی وجہ سے۔ تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اتنا خوبصورت عنوان ہے جس کو کرنل محمد خان نے ہماری سمجھو توجہ دلا دی ہماری، کہ ایک ایسا کردار جو دیہاتی ہے، جس کو کبھی لوگ پینڈو کہتے ہیں، کبھی چھوٹا چودھری کہتے ہیں، اس کے مختلف قسم کے انہوں نے نام بھی وہ جو کہ لوگوں نے رکھ دیے، ہم بہت سے لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں نا ان کے اوپر۔ تو یہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو دنیا پینڈو کہتی ہے، مطلب کہ اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا انسان ہے جو بہت سادہ لو انسان ہے۔ تو کرنل محمد خان نے اس کردار کو اس انداز میں ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی ماسٹر جی جب ان کے گاؤں میں آتے ہیں تو وہ ان کی خاطر تواضع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ سلیقہ نہیں آتا، اس کو وہ رکھ رکھاؤ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسے ان کی جو ہے وہ خدمت کرے، اس کو یہ ساری باتیں نہیں آتی۔ یہی وجہ کہ سب اس کا پھر مذاق اڑاتے ہیں، سب یہاں تک بھی کہ جب وہ واپس اپنے اسکول میں جائے گا وہاں پہ سارے بچے اس کو پینڈو کہتے ہیں، اس کا مذاق اڑائیں گے، تو ایک سوچ بن جاتی ہے کہ ہاں یہ ایک ایسا انسان ہے جس کا بس مذاق ہی اڑایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کردار شاید معاشرہ جب اس کے اوپر طنز کرتا ہے نا، یا اس کو تنگ کر رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے کردار ہیں، کبھی کوئی اچھا لباس نہ پہنے، کبھی کوئی کسی غریب گھر کا ہو لیکن وہ محنتی ہو، کبھی ہم کسی کو کتابی کیڑا کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم طرح طرح کے ان کے نام رکھ دیتے ہیں۔ معاشرہ طنز کرتا ہے، آپ کو روکتا ہے، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کردار ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قدر ایاز، جس میں ایک ہمیں بتایا کہ ایک غلام اپنی ایک معمولی سا انسان، نچلے درجے کا انسان جس کو کہا جاتا ہے، وہ اپنی قدر کیسے بڑھاتا ہے، اپنی قدر و منزلت میں اضافہ کیسے وہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتا ہے، وہ لوگوں کے مذاق سے پریشان ہو کے اپنے تعلیمی سلسلے کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ سامنا کرتا ہے اس چیز کا، پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ پھر اس انشائیے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک معمولی سا غلام تاریخ میں آج بھی زندہ ہے، اور زندہ بھی ایسے ہے کہ ہم جہاں محمود غزنوی کا ذکر کریں
ان کے غلام کا ذکر بالکل کیا جاتا ہے، کیسے وہ تاریخ میں زندہ رہا اپنے اچھے عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے۔ اس نے جو کام کیا اس میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا مستقل مزاجی کے ساتھ اس نے اپنا کام کیا، کہ یہاں تک کہ اب اس چیز کو علامہ اقبال بھی تو فرماتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کہ کہاں ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایک انسان جو برابری نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے بہتر اعمال کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، اپنے اچھے جو اپنی اس کی محنت ہے نا اس کی وجہ سے کوئی بھی انسان آگے آ سکتا ہے۔ یہ سبق دیا گیا ہمیں، اس کے اندر ایک اصلاح ہے کہ ہم جو ہے وہ اس نقطے پر سوچیں کہ کوئی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ انسان جس کے اندر صلاحیت ہے، جو ایک ثابت قدمی کے ساتھ محنت جاری کرتا رہتا ہے، وہ انسان کوئی بھی مرتبہ پا سکتا ہے، وہ انسان مقام پا سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اگر معاشرے کے اندر عزت و وقار کو حاصل کرنا ہے، قدر پانی ہے، اپنے آپ کو بلندی پر لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ یہ ایک طرح سے سبق ہے، اس پورے آپ کے جو سبق ہے اس کے اندر ایک طرح سے ہمیں ایک نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سبق ہے اس کا ایک اختتامی حصہ ہے، اب وہ جو اختتامی حصہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی باہیں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ مل لو، میں ہوں وہ انسان، ٹھیک ہے، کہ میں نے تمام زندگی جن حالات کا مقابلہ کیا، اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو وہ انسان جو ہے وہ آج کا کرنل صاحب ہے۔ ہم اس میں ان کرنل صاحب سے ملتے ہیں جو اس معاشرے میں ایک کرنل کی حیثیت سے اس کے بعد اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ کہاں اس کا پینڈو اور چھوٹے چودھری سے کرنل صاحب تک کا جو سفر ہے اس میں ایک انسان کی کامیابی ہے، وہ کیسے کیسے اپنی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے نا، تو وہ چیز ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ انسان ہے لیکن بے شک دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے، پھر بھی وہ انسان جو ہے وہ دراصل ایک اچھا انسان ہے، ایک سچا انسان ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں تو یہ دنیا میں جو بناوٹ ہے، لوگ بہت بنتے ہیں، حقیقت میں کچھ ہوتے ہیں، نظر کچھ اور آتے ہیں، ہمیں اس میں ایک سچائی نظر آتی ہے۔ اس میں ایسے لوگ جو کہ جھوٹ بناتے ہیں یا ایک ایسا سمجھے نا کہ چہرے کے اوپر ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آئینہ دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق ایک ایسا سبق ہے کہ جس میں ہمیں لیسن ملتا ہے، ہمیں اصلاح ملتی ہے، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ایسے انسان بنیں جو معاشرے کے اندر مرتبہ پا سکیں، وقار پا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پس منظر کو جب ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو پورا سبق ایک کہانی ہے اور اس کہانی کا ہر نقطہ ہمیں سمجھ آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ آخر یہ انشائیہ لکھا ہے جو کہ کرنل محمد خان نے لکھا ہے، دراصل اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، بس اس کو سمجھ لیں، یہی تشریح ہے۔ اور بہت آسان انداز میں آپ اس کو اس کی تھوڑا سلیس کے انداز میں کر کے اس کی وضاحت ہو جائے گی، بالکل مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ اب ہم اس لیکچر کے دوسرے حصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیپر میں آپ کو جب سوال آتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں دراصل کیسے کیسے نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے، ہم نے اس پیپر کو کیسے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امتحان میں جب یہ آتا ہے 2 پیراگراف پہ مبنی ہوتا ہے اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، جب 2 پیراگراف آئے ہیں تو وہ دونوں ہی حل کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ دونوں پیراگراف 5+5 مارکس کے 5 نمبر کے وہ 2 پیراگراف ہوتے ہیں جو آپ کا کل 10 نمبر کا جو ہے وہ حصہ نثر کے کسی سبق کی تشریح کا سوال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس میں یہ کرنا ہے کہ پیراگراف جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس کے معنی پوچھتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی مطلب اس کو خط کھینچ دیا جاتا ہے، وہ ان الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ایک لفظ کا اگر مطلب بتانا ہے آپ کو تو وہ آپ کو آدھے نمبر کا ایک لفظ کا معنی بتانا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کی بھی تقسیم ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مصنف کا نام بتانا ہے کہ یہ سبق آخر کس کا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ مصنف کے تعارف کر لو گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، پتہ چل جائے گا کون سا سبق کس مصنف کا تحریر کیا ہوا ہے۔ آدھا نمبر مصنف کا نام بتانے کا ملے گا، آدھا نمبر جو ہے وہ آپ کو سبق کا نام بتانے کا ملے گا، اور اس کے بعد 2 نمبر کی آپ کو تشریح ہوگی، جو آپ نے تشریح کرنی ہے وہ تشریح تو لفظ ہی ہے نا شرح سے،
कि आपको खोल कर बयान कर देना है। मकसद उसका ये नहीं कि उन लफ्ज़ों को आप आसान लफ्ज़ों में बस खोल के ही बयान कर दें। आपको इसमें थोड़ा ये जो भी बातें आपको बताई गई जैसे पहले, थोड़ा तारुफ उसका, पस मंज़र, उन चीज़ों को अपनी तशरीह का हिस्सा बना के उसकी वजाहत करें कि यहाँ दरअसल जो लिखने वाला है ना वो बताना क्या चाहता है। ये चीज़ तशरीह है कि आपको उसका बैकग्राउंड पता हो, यही वजह है कि आपको पहले इसका पस मंज़र बताया गया। तो इस तरह ये जो एक पैराग्राफ है ये कुल 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह जो दूसरा पैराग्राफ है वो भी 5 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें ये तो नहीं होगा कि 2 में से एक पैराग्राफ करना है, दोनों पैराग्राफ करने होंगे और वो दोनों 5+5 टोटल 10 मार्क्स के आपके होंगे। 10 नंबर के पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी और जब अच्छी तशरीह होगी तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। और ये जो है वो आपका जो हिस्सा इंशाइया होता है, एक तो होता है ना मारूज़ी का हिस्सा कि उसके ये आपका उसका सवाल नंबर 3 होगा, क्योंकि पहले 2 सवाल जो हैं वो मारूज़ी के होंगे। तो ये सवाल नंबर 3 होगा कि जिसकी तशरीह करनी होगी, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर।